बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। नाजरीन, बेसत-न्यूज़.com के प्रोग्राम बेसत अफ़कार के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ज़ीशान हैदर, और हमेशा की तरह मेरा साथ देंगे मेरे साथी मेज़बान जनाब अमार रिज़वी साहब और असद अब्बास साहब। मोहतरम नाजरीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि असर हाज़िर में मीडिया कौमों के अरूज और तरक्की में कलीदी किरदार अदा करता दिखाई देता है। जिन ममालिक में मीडिया ज़िम्मेदारी के साथ अपनी इस ताकत को मुस्बत अंदाज में मुल्क की तरक्की और माशरती हम आहंगी के लिए इस्तेमाल में लाता है, वहाँ के माशरों में अपनायत और बाहमी रवादारी दिखाई देती है। दूसरी सूरत में ये इंतशार नफ़रत, हिजान और शिद्दत को फ़रोग़ देने का बायस बन रहा है। इस 5th जनरेशन वार रिजीम में मीडिया एक जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल होता है, और हथियार कोई भी हो, इसका इस्तेमाल इसे मुअस्सर बनाता है। एक हथियार से ख़ुदकुशी भी हो सकती है और उसी हथियार से दुश्मन को भी ख़त्म किया जा सकता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस 5th जनरेशन वार रिजीम में आपको हालात हाज़रा से मुतल्लिक सच्चाई पर मबनी ख़बरों से आगाह करते रहें, ताकि आप किसी भी गैर ज़िम्मेदार मीडिया की साजिशों का शिकार न हो सकें और हकीकत पर मबनी ख़बरों से दुनिया के हालात पर गहरी नज़र रख सकें। आज का हमारा ये प्रोग्राम आलमी और इस्लामी सियासत में तुर्की के किरदार से मुतल्लिक है, जिसमें हम हमेशा की तरह बराह रास्त उस्ताद मोहतरम बुज़ुर्गवार अल्लामा सैयद जवाद नकवी साहब की खिदमत में आपके भेजे गए सवालात पेश करेंगे, ताकि आप बराह रास्त उस्ताद मोहतरम की इल्मी काबिलियत से मुस्तफ़ीद हो सकें। नाज़रीन, आप अपने सवालात हमारी वेबसाइट बेसत-न्यूज़.com और व्हाट्सएप नंबर 923336177177 पर भी भेज सकते हैं। अब हम बिला ताख़ीर प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, और सबसे पहले उस्ताद मोहतरम को खुश आमदीद अर्ज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। किबला साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी कीमती मसरूफ़ियात से इस प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। मैं बराह रास्त आज के पहले सवाल की जानिब आऊँगा। आज का पहला सवाल हमें ताबिश अली हैं, वो कराची से लिखते हैं कि सल्तनत उस्मानिया ने एक अरसे तक मुस्लिम खित्ते को एक मरकज़ के ताबे रखा, लेकिन अरबों ने अंग्रेज़ से मिलकर खिलाफत की जड़ें काट दीं, और यूँ ना सिर्फ ये कि एक इस्लामी खिलाफत का ख़ात्मा हुआ, बल्कि अरबों से भी किया गया वादा वफा ना हो सका। आज अरब भी 1.5 गज़ के मुल्क बनाकर बैठे हैं। क्या इस लिहाज से खिलाफत उस्मानिया गनीमत ना थी? वो लिखते हैं कि कम अज़ कम खिलाफत उस्मानिया एक मरकज़ था और मुकामात मुक़द्दस बशमूल क़िबला अव्वल भी महफूज थे। ऐसे में अल्लामा इकबाल भी अतातुर्क से मुतासिर क्यों नज़र आते हैं, जो खिलाफत के बाद सेकुलरिज़म का प्रचार हुआ? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा वजअल आक़िबता उमूरिना खैरा वला तकिलना इला अनफुसिना तरफ़ता ऐनिन अबदा। शुक्रिया आपका कि ये मौका फ़राहम किया है अपने नाज़रीन व सामीन और वो मोमिनीन जो आज की दुनिया के सियासी हालात और इज्तिमाई और इस्लामी दुनिया के हालात से वाक़फ़ियत चाहते हैं, और वो भी मुस्तनद तरीके से मीडिया की इस यलगार के दौर में। और हम शुक्रगुज़ार हैं अल्लाह ताला की बारगाह में कि ये तौफ़ीक हक़ ताला ने इनायत फरमाई है, और अपना एक तालिब इल्माना फ़रीज़ा अंजाम देने का हमें मौका मिला है। दुआ है कि खुदावंद तबारक व तआला तौफ़ीक दे और सही तरीके से अपनी कौम को और मौजूदा नस्ल को उनके ज़माने से आगाह कर सकें, ताकि इस ज़माने के तकाज़े वो पूरे कर सकें और इस ज़माने में अपनी ज़िम्मेदारियों को निभा सकें, और उन्हें मालूम हो कि किस दुनिया में रह रहे हैं और उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। तुर्की बहुत ही अहम सरज़मीन है, तारीख़ में भी और आज की मौजूदा इस्लामी दुनिया में और सियासत में भी। जैसा सवाल में भी इशारा हुआ था कि तुर्की का सबसे दरख्शान तारीख़ी बाब सल्तनत उस्मानिया है, यानी तुर्क सल्तनत, जिसके तहत पूरा आलम इस्लाम और पूरा जहान इस्लाम या अक्सर हिस्सा उस सल्तनत के तहत था, जो बनु अब्बास की हुकूमत के ख़ात्मे के कुछ
عرصہ بعد وجود میں آئی تھی اور پھر کئی سال تک وہ برقرار رہی اور آخر کار پہلی جنگ عظیم کے موقع پر اس کا شیرازہ بکھر گیا اور وہ بھی مسلمانوں کے ہاتھوں اور خصوصاً عربوں کے ہاتھوں. اور اس زمانے میں جو ترکی حکومت تھی اور ترک سلطنت تھی جسے ہم عثمانی سلطنت کے نام سے جانتے ہیں، اس کی بہت درخشان خدمات بھی ہیں اپنی جگہ پر. ہم دیکھیں تو اس نے دنیا اسلام کے لیے بہت کچھ کیا ہے. ظاہر ہے وہ اسلامی حکومت نہیں تھی، ایک بادشاہت تھی، کنگڈم تھی، لیکن ترک قوم نے دوسرے اقوام اور جمعیتوں سے وہ سلطنت حاصل کر لی تھی، اقتدار حاصل کر لیا تھا اور عرصہ دراز تک اس اقتدار پر براجمان بھی رہے. اور اس دوران انہوں نے بہت اہم کام بھی کیے اور بہت سارے ایسے کام بھی ہیں جن کے منفی اثرات بعد میں مرتب ہوئے. اور آج کا موجودہ ترکی جو ہماری اس نشست کا اور سوال و جواب کا موضوع ہے، موجودہ ترکی ہے. اور خصوصاً موجودہ ترکی میں موجودہ صدر جو 20 سال سے ترکی کے اقتدار کی مسند پر مختلف حوالوں سے فائز ہیں. پہلے وزیر اعظم کے طور پر اقتدار میں آئے اور پھر اس کے بعد صدارت کے مسند پر براجمان ہیں، اور جنہوں نے موجودہ زمانے میں ترکی کے اندر بھی اور ترکی سے باہر بھی اپنا اثر چھوڑا ہے اور ان کی سیاست خطے میں نمایاں ہو کر ابھری ہے اور اس کے بہت سارے اثرات ہیں. یہی جائزہ لینے کے لیے یہ موضوع مد نظر رکھا ہے اور مومنین کو اس سلسلے میں جو سوالات ہیں ان کے ذہنوں میں ان کے جوابات انشاءاللہ دیں گے. ایسا ہی ہے، ترکی میں سلطنت تھی، وہ اسلامی سلطنت نہیں تھی، مسلمان سلطنت تھی. جس طرح سے بہت سارے خطوں میں مسلمان بادشاہ تھے. ایران کے اندر ایک سلسلہ بادشاہوں کا جب انہوں نے بنو عباس سے جدائی اختیار کی، ایران نے، ترکی میں عثمانی خلافت قائم ہو گئی اور ایران اس مرکزی حکومت سے باہر آ گیا اور انہوں نے اپنی حکومت قائم کر لی. اور صفوی، یہ دونوں ہمزمان، ایران میں صفوی سلطنت شاہ آئے سلسلہ اور وہاں پر عثمانی آئے. اور اسی طرح ہندوستان بھی عثمانی سلطنت سے آزاد رہا لیکن عثمانی سلطنت کے ساتھ مربوط رہا. چونکہ یہاں انگریزوں کا دورہ تھا تو یہاں پر اقتدار ترکی سلطنت کا نہیں تھا، لیکن بر صغیر کے مسلمان وہ ترکی سلطنت کے ہی حامی تھے، وفادار تھے. ہر چند برطانیہ ان کا مخالف تھا اور برطانیہ نے مسلمانوں کے ذریعے سے وہ سلطنت توڑی ہے، لیکن بر صغیر کے مسلمانوں کے ہمدردیاں اس وقت بھی اور آج بھی ترکی سلطنت اور عثمانی سلطنت کے ساتھ تھیں. اور پھر اس کے بعد وہ سلطنت خود ایک اہم موضوع ہے، اسے جاننا بہت ضروری ہے. خصوصاً ہماری نسل ہندوستان پاکستان کے جو مسلمین ہیں انہیں اس چیز سے آگاہ ہونا بہت ضروری ہے کہ تاریخ میں وہ عظیم سلطنت حکومت جو اس وقت کی سپر طاقت تھی، یعنی جتنی بھی اس وقت کی حکومتیں تھیں پہلی جنگ عظیم کے موقع پر، ان سب پر برتری عثمانی سلطنت کو حاصل تھی، ترک سلطنت کو حاصل تھی ہر میدان میں. اقتصادی طور پر بھی یہ برتر تھے، عسکری لحاظ سے بھی یہ برتر تھے، سیاسی طور پر بھی ان کا اثر رسوخ زیادہ تھا، تجارت میں ان کو پیش روی حاصل تھی. اور اسی طرح علاقے کے اندر، خطے کے اندر اور خطے سے باہر ہر جگہ پر انہیں برتری حاصل تھی. لیکن وہ کیا عوامل پیش آئے کہ ترک سلطنت اپنی برتری قائم نہ رکھ سکی اور وہ شیرازہ بکھر کے اور چھوٹے چھوٹے ممالک میں تبدیل ہو گیا سب کچھ. یہ جاننا آج کی نسل کے لیے بہت ضروری ہے، چونکہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے ایک لحاظ سے ہم یہ سمجھیں کہ وہ اسی گزشتہ صدی کے اوائل میں، یعنی جنگ عظیم کے موقع پر جو ہوا تھا اس کی بازگشت آج ترکی کے اندر بھی اور ترکی کے ارد گرد بھی نظر آ رہی ہے. یعنی جو کچھ اس میں ترکی گنوا بیٹھا تھا، آج موجودہ ترکی
اس کو حاصل کرنے میں اور اس کو بحال کرنے میں لگا ہوا ہے، اور اس کے لیے اس نے عرصے بعد، چونکہ ترکی کے اندر عثمانی سلطنت ختم ہوئی اور پھر اس کے بعد لبرلزم، بہت ہی غلیظ قسم کا لبرلزم کمال اتاترک کے ذریعے سے قائم ہوا، جو کمیونزم سے زیادہ بدتر مذہب کے لیے اور دین کے لیے اور ہر چیز کے لیے ثابت ہوا۔ مکمل طور پر اس نے اسلام کا، چونکہ ترکی اسلامی ملک تھا اکثریت وہاں پر، تو اس نے اسلام ستیزی کی کمال اتاترک نے، اور وہاں سے مکمل طور پر دین کی جڑیں اس قوم سے کاٹنے کی کوشش کی، کسی حد تک کامیاب بھی ہوا، لیکن اس کی تہ میں کچھ جڑیں نہیں کاٹ سکا، وہ رہ گئی تھیں جو آج دوبارہ اگائی ہیں، دوبارہ سبز ہو رہی ہیں۔ اور آج کا ترکی جس طرف جا رہا ہے، اور اس وقت کا ترکی جب مقتدر ترکی تھا، اور اس وقت ترکی کے مقابلے میں جو لوگ تھے، آج بھی ترکی کے مقابلے میں وہی لوگ ہیں، اور کھوئی ہوئی عظمت، کھوئی ہوئی سلطنت دوبارہ بحال کرنا، یہ پہلی دفعہ سلطنت قائم کرنے سے زیادہ دشوار کام ہے، زیادہ مشکل کام ہے۔ عموماً ایسے ہوا نہیں ہے کہ کوئی قوم یا کوئی ملت اپنی کھوئی ہوئی سلطنت اس طرح سے بحال کر لے اور پہلے والا مقام یا پہلے سے زیادہ مقتدر و طاقتور ہو کر میدان میں آئے۔ اگر ترکی یہ کام کر لیتا ہے تو شاید یہ ایک تاریخی مثال بن جائے گی کہ کھوئی ہوئی عظمت انہوں نے دوبارہ حاصل کر لی ہے۔ موجودہ ترکی میں اس کے لیے ہماری، یعنی چونکہ ہم جاننا یہ چاہتے ہیں کہ آج اس زمانے میں ہم مثلا 2021 میں جب اس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، اور خطے کے حالات، مشرق وسطیٰ کے حالات بہت حساس ہو چکے ہیں، اور ترکی کے ارد گرد بہت سارے اتفاقات رونما ہو رہے ہیں، ایسے میں ترکی کا جو کردار ہے موجودہ صدر کا، اور اس کی سیاست اور اس کا جو طریقہ کار ہے، اسے ہم زیادہ چاہیں گے اس کے اوپر بات کریں گے۔ تاریخی پہلو اپنی جگہ بہت اہم ہے، اسے جاننا ضروری ہے، اس کی طرف اشارے کی حد تک جائیں گے، لیکن موجودہ صورتحال کو زیادہ تفصیل سے، اور چاہوں گا میں کہ اسے زیادہ کھول کے بیان کریں تاکہ آج کے انسان کو، آج کے مسلمان کو یا پاکستانی کو معلوم ہو کہ اس وقت کیوں اہم ہے، ایک پاکستانی کے لیے ترکی کے بارے میں حقیقت جاننا کیوں ضروری ہے۔ صحیح، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ اس کو میں یوں عرض کروں گا کہ مثلا موجودہ ترکی کے جو صدر ہیں رجب طیب اردوان، اردو میں ان کو اردوان کہتے ہیں، ترکی میں اور فارسی میں ان کو اردوغان کہتے ہیں، جس طرح فرانسیسی صدر کو میکغوں یہاں کہتے ہیں، اور ویسے وہ اپنے ہاں میکخاں کہلایا جاتا ہے۔ یہ تلفظ کا ایک فرق ہے، چونکہ یہاں اردوان ہی کے نام سے ان کی شہرت ہے، تو میں بھی اردوان ہی کہوں گا، ہرچند ان کے اپنے ملک میں وہ اردوغان ہیں ترکی تلفظ کے مطابق۔ ان کی سیاست کا پاکستان سے بہت گہرا تعلق ہے۔ میں چند چیزیں اشارہ کرنا چاہوں گا آپ کی خدمت میں کہ ہماری جو سابقہ حکومت تھی نون لیگ کی، ان کے ترکی حکومت کے ساتھ بہت گہرے تعلقات تھے۔ لاہور کی انتظامیہ بھی تقریباً ترکی نے سنبھالی ہوئی تھی، اور ترکی کمپنیاں آ کر پاکستان کے مختلف شعبوں میں بیٹھ گئے تھے، بڑے بڑے کاروبار ٹھیکے انہی ترک کمپنیوں کو دیے جا رہے تھے۔ یعنی ترکی ایک ماڈل بنا ہوا تھا ہماری گزشتہ حکومت کے مد نظر، اقتصادی طور پر بھی اور سیاسی طور پر بھی، یعنی دونوں چیزوں میں ہماری سابقہ حکومت، ویسے دوستی چائنا کے ساتھ بھی تھی ان کی، لیکن چائنا کے ماڈل کو یہاں نہیں اپنایا گیا تھا، ترکی کے ماڈل کو یہاں پر اپنایا گیا تھا، اور بہت سارے امور ترکی کے سپرد کر دیے گئے تھے، اور اتہ ترک اسکول یہاں پر کثرت سے قائم ہوئے ملک بھر میں، جو بعد میں ترکی حکومت کے ایما پر اور تقاضے پر ہی بند کرا دیے گئے۔ میں اشارہ کروں گا کیوں تھے وہ ان اسکولوں سے، وہ اسکول کیوں پاکستان میں قائم کیے گئے۔ جب وہ اسکول قائم ہو رہے تھے، یا اگر اس وقت کی کوئی گفتگو آپ نکالیں، تو میں نے عرض کیا تھا کہ ترکی کے بارے میں پاکستانی اب زیادہ سنیں گے اور زیادہ ان کو پیش آئیں گے مسائل،
چونکہ ترکی پاکستان کی سیاست پر اپنے گہرے اثرات چھوڑ رہا ہے۔ حالیہ جو ترکی کے صدر کے جو اثرات پاکستان پر پڑ رہے ہیں، مثلا عرب حکومتوں کے ساتھ پاکستان کے جو حالات میں نشیب و فراز آیا ہے، سعودی عرب کے ساتھ، عرب امارات کے ساتھ، ترکی کی وجہ سے آیا ہے۔ ترکی کے موجودہ صدر، ان کی مختلف صفات ہیں، بہت ہی نمایاں صفات ہیں۔ یہ شخصیت تحلیل تجزیہ کرنا ضروری ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے یہ کیا شخصیت ہے اس وقت ترکی میں جو کچھ سیاست کر رہے ہیں رجب طیب اردوان۔ یہ خطابت میں بہت مہارت رکھتے ہیں اور اپنی یعنی ایک ان کی سیاست ہے اور ایک ان کی خطابت ہے۔ سیاست ان کی لچکدار ہے، بہت فلیکسیبل سیاست کرتے ہیں۔ یعنی میں یہ کہوں گا کہ موجودہ ترکی کے صدر جو ہیں وہ جیسے ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں، یہ کرکٹ کے پلیئر ہیں، کرکٹ کی دنیا سے، میدان سے سیاست میں آئے ہیں۔ اب کرکٹ کا کوئی زیادہ سیاست سے تعلق نہیں ہے تھیوریٹیکل، لیکن یہ پھر بھی استعمال کرتے رہتے ہیں، میں نے وکٹیں گرا دی ہیں، امپائر کی انگلی اور اس طرح کے بولڈ اور فلاں فلاں یہ جوڑتے ہیں، ورنہ سیاست میں یہ اصطلاحات اتنی ہے نہیں ہے۔ ترکی کے جو صدر ہیں وہ شطرنج کے ماہر ہیں اور شطرنج کا سیاست سے بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ یعنی شطرنج کی سیاست، شطرنج کا کھیل وہ ہے ہی سیاست دانوں کے لیے جنہوں نے ملک چلانا ہوتا ہے، مملکت چلانی ہوتی ہے۔ اور شطرنجی اگر کھیل کا کسی کو علم ہو کہ شطرنج کیسے کھیلا جاتا ہے اور اس میں کیا کھیل کی خصوصیات ہیں، اس میں مہرے کیسے چنے جاتے ہیں، آگے پیچھے کیے جاتے ہیں، تو شطرنج کا کھلاڑی وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کوئی چال بھی چل سکتا ہے۔ جیسی صورتحال پیش آ گئی، جیسا مد مقابل رقیب جو کچھ کر رہا ہے، اس نے جو چال چلی ہے، اس کی چال کے تناظر میں شطرنج کے کھلاڑی نے اپنی چال چلنی ہے۔ شطرنج میں کوئی طے شدہ چالیں نہیں ہوتی پہلے سے کہ میں نے یہ چال چلنی ہے، اس نے یہ چال، وہ جو بھی چال چلے میں نے یہ چال چلنی ہے، بلکہ شطرنج کی دنیا میں وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کی ساری نظر رقیب پر ہوتی ہے کہ وہ اپنا مہرہ اور کون سا مہرہ چلاتا ہے، اور اس کو مات کرنے کے لیے یہ کھلاڑی اپنا مہرہ چلاتا ہے۔ ترکی کے جو صدر ہیں وہ بڑی مہارت کے ساتھ شطرنجی سیاست اس وقت کر رہے ہیں، اور ان کی یہ ایک یعنی کہہ لیں مہارت یا صلاحیت ہے یہ، اور دوسری طرف سے خطابت کا جوہر بھرپور ہے ان کے اندر۔ وہ سیاسی خطاب یعنی خطاب کے ذریعے دنیا کو متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ، اور انہوں نے کیا بھی ہے، جس طرح UN میں جا کر انہوں نے جنرل اسمبلی میں تقریریں کی، یا ویسے بھی اگر دنیا میں اپنے ملک میں کوئی تقریر کرتے ہیں تو اس کا پوری دنیا میں چرچا ہو جاتا ہے۔ موضوع بڑا ہارڈ قسم کا چھیڑتے ہیں، تبصرہ اس پر بڑا چبھتا ہوا کرتے ہیں اور بالکل ٹو دا پوائنٹ چوٹ لگاتے ہیں اور ماہر ہیں اس کام کے۔ لیکن یہ خطابت میں متاثر جب کرتے ہیں تو ان متاثرین میں سے ایک ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں، جو ترکی کے صدر کی خطابت سے متاثر ہو کر جوش میں آ کر انہوں نے امریکہ کے اندر ہی بیٹھ کر تینوں نے ایک طے کر لیا، ترکی کے صدر نے اور ملائیشیا کے وزیر اعظم اس وقت کے مہاتیر محمد نے اور ہمارے وزیر اعظم صاحب نے، کہ ہم ایک فورم بناتے ہیں اور اسلامی TV چینل بناتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے ہمارے وزیر اعظم صاحب سیاست میں نئے آئے ہوئے تھے، اور ان اسلامی ممالک کے مختلف صدور اور حکمرانوں کے رجحانات کا اس طرح سے علم نہیں تھا، شاید بریفنگ بھی انہیں نہیں دی گئی تھی یا لی نہیں انہوں نے۔ بائیں کہ یہ اس کانفرنس میں شرکت کے لیے بن سلمان کے ذاتی جہاز پر، طیارے پر بیٹھ کر گئے ہیں، اور واپسی پر اس پر نہیں آئے۔ وہ اسی وجہ سے کہ رجب طیب اردوان نے ہمارے وزیر اعظم صاحب کو اپنی گفتگو سے متاثر کر کے اپنا ہم نوا بنا لیا، اور انہوں نے ملک میں آ کے اپنی ٹیم سے، اپنی پارٹی سے اور اپنے مشاورین سے مشورہ کرنے سے پہلے ہی وہیں پر خود ہی اعلان کر دیا کہ ہم ایک اس قسم کا قدم اٹھانے جا رہے ہیں جو
سعودی عرب کو بہت ناگوار گزرا۔ صحیح۔ سعودی عرب کو اپنی قیادت خطرے میں نظر آئی اور اس میں پاکستان کے حوالے سے انہوں نے تعجب کا اظہار کیا۔ باہر کے وہ ایک تلخ ماجرا تھا جو گزرا، اور اس کے بعد سے پھر روابط پاکستان کے بڑی سردی میں چلے گئے عربوں کے ساتھ۔ پھر دوبارہ ہماری عسکری قیادت نے بیچ میں وساطت کر کے اور ڈپلومیسی کر کے ان کو کسی حد تک بحال کیا، اور اب آہستہ آہستہ پھر دوبارہ معمول پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں، جسے ملک کے بعض حلقوں نے کہا کہ یہ ایک نقصان پاکستان کا ہوا۔ تو یہ ترکی کے وہ اثرات ہیں ترک کے موجودہ صدر کے کہ جو وہ پاکستان کو باقاعدہ متاثر کر رہے ہیں۔ پاکستان کے عوام بھی اس وقت، پاکستان کے عوام پوری دنیا میں اگر کسی کو مسلمانوں کی قیادت کے لیے اہل سمجھتے ہیں عموماً پاکستانی، تو وہ رجب طیب اردوان صاحب کو سمجھتے ہیں عوامی سطح پر۔ سیاسی سطح پر ہماری پچھلی حکومت، ان کا رول ماڈل ہی یہی تھے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ پاکستان میں اردوان صاحب کی سیاست کی طرز کی سیاست اپنائی جائے، اور اس میں جو خصوصیات تھیں، کیوں ان کو پسند تھی پاکستان میں اردوانی سیاست، گزشتہ حکومت کو کیا چیز اچھی لگتی تھی، اور موجودہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ بھی ان سے متاثر ہوئے، لیکن دیر سے ان کو پھر خبر ہوئی کہ اردوان صاحب کی حمایت کا ہمیں قیمت بھی ادا کرنی پڑے گی جو پاکستان شاید نہیں کر سکتا، لہٰذا اب تھوڑا سا پیچھے آ گئے ہیں اور اردوان صاحب کا چرچا اتنا نہیں ہوتا۔ اردوان پاکستان پر اثر انداز ہونے کے لیے کشمیر پر بھی بولتے ہیں، اور صرف بولتے ہیں بس، باقی کچھ بھی نہیں کرتے۔ جیسے حبیب جالب کا شعر ہے کہ دوائے درد نہیں کرتے فقط تقریر کرتے ہیں۔ جب قومی مسائل، ضیاء الحق کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ ہر موضوع پر، ہر مشکل پر آ کے ٹی وی پہ بیٹھ کے ایک تقریر کر دیتے ہیں کہ درد کو دوا نہیں کرتے، مشکل حل نہیں کرتے، فقط تقریر کرتے ہیں۔ دوائے درد نہیں کرتے، فقط تقریر کرتے ہیں۔ اردوان صاحب بھی فقط تقریر کرتے ہیں ان مسائل کے اوپر، عملی قدم نہیں اٹھاتے۔ مثلا انہوں نے کشمیر کے سلسلے میں کوئی ایسا فیصلہ کن قدم نہیں اٹھا، لیکن گفتگو اور خطابت بھرپور کی، اور یہ پاکستان کے لیے، پاکستان نے شکریہ بھی ادا کیا، اور یہ صرف اس لیے تھا کہ پاکستان پر ان کا جو بڑھتا ہوا اثر رسوخ تھا، جس میں ان کا کچھ لگا بھی نہیں پاکستانیوں کو متاثر کرنے کے لیے، کسی کو کوئی زیادہ مال دولت خرچ نہیں کرنا پڑتا یا کوئی بڑے کام نہیں کرنا پڑتا، فقط کافی ہے کوئی ڈائلاگ بول دے یا کوئی ایسی جذباتی بات کر دے، پاکستانی دل و جان سے اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ تو ترکی شعوری طور پر بھی اور لاشعوری طور پر بھی جس طرح باقی خطے میں اثر انداز ہو رہا ہے، پاکستان کے اندر خصوصیت کے ساتھ ترکی کا ایک بڑا اثر پڑ چکا ہے، اور ہمارے عوام بھی اردوان صاحب کی سیاست سے متاثر ہیں، ان کی قیادت کے قائل ہیں، معتقد ہیں، اور ہمارے سیاستدان بھی، وہ بے شک ان کو قائد نہ بھی مانیں لیکن ان کے بیانات سے ضرور متاثر ہو جاتے ہیں۔ حکمران بھی ممکن ہے ہمارے بعض طبقات اردوان صاحب کی سیاست پر حساس ہوں، اور ہونا بھی چاہیے ان کو، چونکہ اگر یہ سیاست پاکستان میں عملی ہو گئی تو بہت کچھ پاکستان میں ترکی والی صورتحال پیش آ سکتی ہے۔ یہ یعنی میں نے وہ گراؤنڈ ذکر کیا ہے جس کی وجہ سے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم پاکستان میں ترکی کے متعلق اور ترکی کی سیاست کے متعلق صحیح آگاہی حاصل کر لیں۔ صحیح، بہت شکریہ قبلہ صاحب۔ ہمارے پاس مزید سوالات بھی ہیں، میں چاہوں گا کہ اسد بھائی ان سوالات کا سلسلہ آگے بڑھائیں۔ جی، ہمارے ساتھ یہ محمد مظفر صاحب ہیں لاہور سے، انہوں نے ایک سوال پوچھا ہے کہ ایک زمانے تک ترکی جو ہے وہ سیکولر ملک رہا ہے، اور اب عصر حاضر میں اب دیکھتے ہیں کہ جو ہے اسلام کی بات کھل کر کرتے ہیں، اسلامی دنیا کی قیادت کے لیے جو ہے ذکر بھی کرتے ہیں وہاں کے صدر، تو خارجہ پالیسی میں یہ ایک جو تبدیلی آئی ہے، اس کا محرک کیا ہو سکتا ہے؟ وہ اچھا سوال ہے۔ ترکی عثمانی سلطنت میں اسلام کی ایک پہچان بنا ہوا تھا مسلمانوں کی، اور ان کی خدمات اگر ہم دیکھیں تو بہت زیادہ بھی تھیں، یعنی انہوں نے اسلام کے لیے کافی قوم کے لیے، مسلمان قوم کے لیے، مختلف علاقوں کے لیے کافی مثبت قدم بھی اٹھائے تھے۔ وہ ایک تاریخی پہلو ہے چونکہ اسے پھر کسی مناسبت سے بیان کیا جائے گا۔
کہ عثمانی سلطنت کے دور کی یادگاریں ابھی تک موجود ہیں. جیسے حرمین کی مدیریت انہوں نے جس طرح سے کی، اور فلسطین کا جو انہوں نے قضیہ مدیریت کر رہے تھے، یہ ان کے اہم کارناموں میں سے تھا کہ فلسطین کو وہ دوسروں کی دسترس سے بچائے ہوئے تھے اور وہاں مسلط تھے. اگر عرب خیانت نہ کرتے تو انہوں نے کافی حد تک فلسطین کو سنبھالا ہوا تھا، مسئلے کو ان خطرات کی طرف متوجہ تھے. اسی طرح حرمین کے لیے انہوں نے بہت اہم مدیریت بھی کی، اقدامات بھی کی. ان کے دور کی بنی ہوئی عمارتیں ابھی بھی حرمین میں محفوظ ہیں، مکہ و مدینہ میں. پھر اس کے بعد وہ خلافت جب ختم ہوئی تو ترکی میں لبرلزم آیا، اور وہ لبرلزم جو مغربی لبرلزم سے بہت آگے اور بہت ہی کہیں کہ شدت پسندانہ لبرلزم ترکی کے اندر آیا، جس کے ابھی تک اثرات ہیں، اور وہ باقی ہے ابھی تک. یوں نہیں کہ لبرلزم ختم ہو گیا ہے، ابھی تک ہے. مصطفیٰ کمال اتا ترک اس کا نام نہیں ہے، مصطفیٰ کمال اس کا نام ہے. اتا ابا کو کہتے ہیں، باپ کو، یعنی ترک قوم کا باپ، فادر آف نیشن کہتے ہیں اس کو. جس طرح ہمارے بابا قوم ہیں قائد اعظم محمد علی جناح، اسی طرح وہ بابا قوم ہیں. اور ترکی زبان میں بابا قوم کو اتا ترک کہتے ہیں، ترکوں کا ابا یا بابا. اور اس شخص نے آ کر ترکی کو اس کی اسلامی شناخت مکمل طور پر ختم کی اور جارحیت کے ساتھ ختم کی. تمام اسلامی اعمال اور اسلامی چیزوں پر پابندی لگا دی. نہ نجی زندگی میں اور نہ حکومت میں، نہ معاشرت میں، نہ انفرادیت میں پردہ اس نے ممنوع قرار دیا، اور مکمل طور پر مغربی ثقافت کو اس نے ترکی کے لیے، ترکی کی ترقی کے لیے کہہ لیں یا ترکی کی وسعت کے لیے، یہ اس نے سیاست رکھی تھی. اس کے دور کی ایک کام جو اس نے کیا، اس سے آپ سمجھ لیں کہ وہ کیا شخص تھا. ترکی زبان کا رسم الخط عربی رسم الخط تھا. جیسے ابھی اردو ہم عربی رسم الخط میں لکھتے ہیں، الف با عربی الفاظ ہیں، الف بے اردو ہیں، وہی چیزیں ہیں، صرف چند الفاظ بیچ میں ہم جو عربی استعمال نہیں کرتے وہ بھی ملتے جلتے ہیں. لیکن ہمارا جو حروف تہجی ہیں یہ عربی کے ہیں. فارسی کے بھی جو حروف تہجی ہیں وہ بھی عربی کے ہیں، ترکی کے بھی حروف تہجی عربی کے تھے، اور جتنی مسلمانوں کے ہاں زبانیں ہیں ان کے حروف تہجی عربی زبان سے ہی لیے گئے تھے. زبانیں اپنی اپنی تھیں. اتا ترک نے باقاعدہ حکومتی آرڈیننس جاری کر کے اس رسم الخط پر، عربی رسم الخط پر پابندی لگا دی. چونکہ یہ خود ایک، جب تک رسم الخط رہے گا تو پھر بھی کہیں نہ کہیں سے اسلام گھوم کے آ جائے گا. جب عربی رسم الخط ہے تو یہ عربی رسم الخط پڑھ کے قرآن بھی پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے، یہ اسلامی کتابوں کو پڑھنے کے بھی قابل ہو جائیں گے. لہٰذا اس نے جڑ ہی کاٹ دی، اور اس نے وہ انگلش یا لاطینی رسم الخط رائج کیا کہ ترکی زبان لاطینی حروف تہجی کے ذریعے سے لکھی جائے. لہذا آج جو ترک جو زبان جس رسم الخط میں لکھتے ہیں وہ آپ نہیں پڑھ سکتے، وہ الگ زبان اس سے استفادہ کرتے ہیں. خوب یہ اس کی ایک تشدد دیکھیں کہ لبرلزم آ کر عموماً حروف تہجی کو نہیں چھیڑتا. پاکستان میں بھی لبرلزم ہے، انڈیا میں لبرلزم ہے، باقی دنیا میں بھی لبرلزم ہے، لیکن اتنا شدید نہیں، متشدد کہ حروف کا بھی سر قلم کر دیں. اسلامی تعلیمات ختم کرنا یہ کمیونزم نے بھی کیا ہے. کمیونزم جہاں گیا ہے حروف تہجی نہیں چھیڑے انہوں نے. مسجدیں بند کر دیں، امام بارگاہیں بند کر دیں اور تالے لگا دیے، لیکن اس نے حروف تہجی بھی ختم کر دیے تاکہ یہ جڑ ہی ختم ہو جائے. پردے پہ اس نے مکمل پابندی لگا دی. جو ابھی اردوان نے عدلیہ، فوج اور ایک اور محکمہ ہے، ان تین کے علاوہ باقی جگہوں پر اس نے پردہ کرنا اجازت دے دی ہے اتنے عرصے کے بعد. یعنی یوں کہیں کہ لگ بھگ 100 سال کے بعد
تقریباً انہوں نے اب پردے کی مسلمانوں کو ترکی میں اجازت دی ہے، لیکن فوج میں ابھی بھی پردہ الاؤ نہیں ہے، ممنوع ہے۔ اسی طرح عدلیہ میں ججز، وکلاء یہ پردہ نہیں کر سکتے، اور چاند ادارے ہیں شاید تعلیم میں، یونیورسٹیوں میں یا کہاں پر، یہاں ابھی بھی پابندی اس نے، اردوان نے بھی باقی رکھی ہوئی ہے، اسے نہیں اٹھا سکے۔ تو یہ اتاترک کے زمانے کا لبرلزم تھا جو اس نے بہت غلاظت کے ساتھ، غلظت کے ساتھ نافذ کیا تھا، اور ترک قوم کو مکمل طور پر ویسٹرنائز کرنے کے لیے اس نے ہر قدم اٹھایا۔ ان کا لباس بدل دیا، ان کی ثقافت بدل دی، ان کی زبان بدل دی، ان کے حروف تہجی بدل دیے، تمام اسلامی مظاہر جتنے بھی تھے وہ سارے اس نے کالعدم قرار دیے، اور پھر اس کے اوپر سختی بھی کی اور سزائیں بھی دیں، اور زندانوں میں لوگوں کو ڈالا گیا، سزائے موت دی گئی۔ بہت سارے لوگ ترکی میں، مسلمان علماء جو اتاترک کے اس سفید انقلاب جو اس نے نام دیا تھا ویسٹرنائز کرنے کے عمل کے متفق نہیں تھے، انہیں بڑی سخت سزائیں بھی دی گئی تھیں۔ یہ دور تھا جو ترکی میں گزرا۔ پھر اس کے بعد ترکی میں اتاترک کے بعد اسی کا مشن جاری رہا، اور اتاترک کے بعد مختلف لوگ اقتدار میں آئے لیکن پابند تھے اور وفادار تھے اسی لبرل ترکی کے اور سیکولر ترکی کے۔ سیکولرزم وہاں اسلام سے زیادہ مقدس سمجھا جاتا ہے۔ رجب طیب اردوان بھی آج بھی اس نے کہا ہے کہ میں ہرگز ترکی کو اسلامی ریاست بننے نہیں دوں گا، اور حکومت میں اسلامی نظام قائم نہیں کروں گا، چونکہ میں نے قسم کھائی ہوئی ہے ترکی کو سیکولر رکھنے کی، میں نے سیکولرزم پر قسم کھائی ہوئی ہے، سوگند، حلف نامہ میں نے یاد کیا ہوا، اس لیے میں، لیکن معاشرے میں عوام کو میں الاؤ کرتا ہوں کہ وہ اسلامی اقدار اپنا لیں، اسلامی تعلیمات عام کر لیں، ان کو چھٹی دی ہے، لیکن حکومت پر یہ بھی سیکولرزم کے سختی سے پابند ہے۔ ایک بڑا دور ترکی کے اندر اتاترک کے بعد اور اردوان کے آنے تک ترکی میں جو دورانیہ رہا ہے وہ ترک کی فوج کا تسلط رہا ہے، مکمل سیاست کے اوپر، ملک کے اوپر، ریاست کے اوپر، اور ترکی فوج اپنے آپ کو محافظ سمجھتی تھی سیکولرزم کا، یعنی ترکی کی جغرافیائی سرحدوں سے زیادہ ترکی کی نظریاتی سرحدوں کا فوج اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتی تھی، اور اس نے پورے توانائی کے ساتھ، طاقت کے ساتھ اس فریضے کو ادا کیا۔ اور ہمیں ترکی کے اس دوران کئی ایسے لوگ ملتے ہیں جو اسلامی رجحان رکھنے والے سیاستدان آئے ہیں، جو فوج کے ہاتھوں بہت ہی سختیاں اور شدت ان کے اوپر کی گئی، اور بڑی تذلیل ہوئی ان لوگوں کی جو تھوڑا سا بھی اسلام کی طرف رجحان رکھتے تھے، جن میں نجم الدین اربکان سر فہرست ہیں کہ جن کے شاگرد ہیں اردوان بھی، یعنی ترکی میں پہلا سیاستدان جس نے آ کر جرأت اور دلیری کے ساتھ اسلام کو، سیاسی اسلام کو پیش کیا۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے کہ ترکی میں اردوان جس اسلام کی بات کرتے ہیں وہ نجی زندگی کا اسلام ہے، سیاسی اسلام اردوان نہیں پیش کرتے، نہ ہی اس کے قائل ہیں، نہ ہی اس کی ترویج کرتے ہیں۔ نجم الدین اربکان جو ان سے پہلے ان کے پیش رو تھے، اور یہ ان کی جماعت کے کارکن تھے، انہوں نے تربیت، سیاسی تربیت ساری نجم الدین اربکان کے جماعت میں حاصل کی ہے، اور انہی کی جماعت کے اندر رہتے ہوئے یہ استنبول کے مہر بھی بنے ہیں چند سال، اور وہیں پر ان کی ایک شخصیت بنی اور ابھرے اور سامنے آئے ہیں۔ وہ سیاسی اسلام کا قائل انسان تھا، اور اس کے ساتھ بہت تشدد بھی ہوا، اور زندانوں میں بھی، اور اس کا اقتدار ختم کیا گیا۔ ابھی بھی اردوان بھی اپنے آپ کو پابند سمجھتے ہیں کہ میں نے سیکولرزم کے اوپر قسم کھائی ہوئی ہے اور ایسا ہی رکھنا ہے، اور انہوں نے اس کو قائم رکھا ہوا ہے۔ لیکن آج جو ترکی میں حکومت ہے، اس نے اسلام کا چرچا سب سے زیادہ کیا ہے، سیکولرزم پر اپنا عہد قائم رکھے ہوئے اسلام کا نام سب سے زیادہ انہوں نے لیا ہے، اور اسی لیے مسلمانوں کے اندر بھی اپنا ایک انہوں نے تاثر قائم کر دیا ہے کہ یہ اسلام پسند ہیں، یہ اسلامی رجحان رکھنے والے لیڈر ہیں،
یہ ترکی کو اسلامی دنیا اور اسلامی اس طرف واپس لا رہے ہیں. اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ کامیابی ہے اردوان صاحب کی، جس وجہ سے وہ باقی دنیا کے لیے رول ماڈل بنے ہوئے ہیں. وہ یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کو ایک منشور اور آئین یا سیاسی نظریے کے طور پر قبول نہیں کیا، اسلام کو اوزار کے طور پر انہوں نے استعمال کیا ہے. 2 ہتھیار ہیں اردوان کے پاس جو اس نے کامیابی سے استعمال کیے ہیں. پاکستان میں بھی ہمیں دیکھا ہے ہم نے کہ پاکستان کے سیاستدان اور حکمران اسلام سے اوزاری استفادہ کرتے ہیں، بطور ٹول اسلام کو اقتدار کے لیے، سیاست کے لیے اور مختلف کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں. ابھی بھی ہو رہا ہے لیکن کامیابی نہیں ہوتی. مثلا ضیاء الحق نے جتنا کوشش کی اسلام کو استعمال کر کے لوگوں کو اپنا مرید بنائے اور لوگوں کو اپنے اسلام سے متاثر کرے، اتنا ہی لوگوں کو نفرت ہوئی اس سے. بہت بھونڈے انداز سے اس نے اسلام کا اوزاری استفادہ کیا. اردوان نے بہت ٹیکنیک کے ساتھ یہ استفادہ کیا. اسلام کو سیاسی مسند کی طرف آنے بھی نہیں دیا اور اسلام سے استفادہ کر کے اپنا ایک تاثر بھی قائم کر لیا، ترکی کے اندر بھی اور ترکی کے باہر بھی. حتیٰ آج جو پاکستانی مختلف طبقات، پڑھے لکھے طبقات زیادہ اردوان سے متاثر ہیں اور خصوصاً اسلامی رجحان رکھنے والے لوگ پاکستان میں، وہ اسی وجہ سے ہیں کہ اردوان نے یہ کام کیا ہے. اس کو یہ فن آتا ہے کہ اسلام کے شعار اور اسلام کے نعرے سے وہ اپنا مقصد، جو اصل مقصد ہے، اس کو آگے بڑھائے. اسلام کو آگے لے جانے کے بغیر اسلام آگے نہ جائے، اردوان آگے جائے، لیکن اسلام کا بھرپور طریقے سے وہ استعمال کرے، اور انہوں نے کیا ہے. دوسری چیز جو اردوان صاحب نے کامیابی کے ساتھ جس کو اوزاری استفادہ کیا ہے، وہ ترک پانزم ہے، ترک قوم پرستی. ترک دنیا میں قوم پرست قوم ہیں، سارے ترک جہاں بھی ہیں. ایران میں ایک بڑا آبادی ترک سپیکنگ ہے، آذربائیجان ترکی سپیکنگ ہے، ترکی میں اسی طرح قبرص میں ترکی بولنے والے، اور جرمنی میں ایک بڑی تعداد، یورپ میں ترکی بولنے والے، ہالینڈ میں اور ان بڑے ممالک میں بڑی تعداد ترکوں کی رہتی ہے وہاں. یہ سب بہت قوم پرست لوگ ہیں ترک. قوم پرستی اس وقت مذہب سے زیادہ مقبول ایشو ہے پوری دنیا کے اندر. آپ یورپ میں دیکھیں، مذہب کی طرف رجحان کم ہے، قومیت کی طرف رجحان زیادہ ہے. مثلا برٹش یہ زیادہ قوم پرست ہیں، آئرش یہ قوم پرست ہیں بہت شدید قسم کے، اور ان کا اختلاف بھی قوم پرستی کی وجہ سے ہے. جرمن سب سے زیادہ یورپ میں قوم پرست ہیں. اسی طرح فرانسیسی انتہا درجے کے قوم پرست ہیں. اور ان میں سے ہر ملت کے اندر، یورپی ممالک کے اندر قوم پرستی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. یہ وہ جماعتیں جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سیکولر ہیں، یہ لیبرل ہیں، یہ انسانیت کی بنیاد پر سوچتے ہیں، نہیں، یہ قومیت کی بنیاد پر سب سوچتے ہیں، اور ان کی سارے اعمال قومیت کی بنیاد پر ہیں. مسلمانوں میں خوب قوم پرستی دیرینہ چیز ہے. عرب قوم پرست ہیں، تھے اور ابھی بھی ہیں. ایرانی، میرے خیال میں جیسے غیر مسلموں میں جرمن جتنے قوم پرست ہیں، اتنی ایرانی بھی مسلمانوں میں اتنی شدت کے ساتھ قوم پرست ہیں. اسی طرح ترک بہت قوم پرست ہیں، بڑے جو مسلمان قومیں ہیں. اگر کسی طرح سے میں کہوں کہ مسلمانوں کے اندر قوم پرستی سب سے زیادہ کمزور ترین حص قوم پرستی کی پاکستانیوں کے اندر ہے. ان میں نہیں ہے قوم پرستی، چونکہ یہ قوم بنے ہی نہیں ہیں. انہوں نے قومی سفر کیا ہی نہیں ہے، طے نہیں کیا، ارتقاء ہی نہیں کیا، اور نیشن کا انہوں نے روپ دھارا ہی نہیں ہے. چونکہ یہ خود ایک قومی تشخص نہیں رکھتے اور نہیں بنایا، اس وجہ سے دوسری قوموں کے مقابلے میں قومیت اتنا علم نہیں بلند کرتے قوم پرستی کا. اس کے بجائے پاکستان میں حب الوطنی زیادہ سکہ چلتا ہے، حب الوطنی کا. قوم پرستی کا کوئی بھی نام لے، پاکستانی قوم، وہ کوئی بھی نہیں. اس کے بجائے پشتو قوم، بلوچ قوم، سندھی قوم، یہ زیادہ نعرہ مقبول ہے. پاکستانی قوم کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، چونکہ بننے ہی نہیں دیا، انہوں نے بن ہی نہیں سکے. لہٰذا قوم پرستی کے لحاظ سے پاکستانی سمجھو کہ معتدل ہیں. لیکن باقی دنیا
ان کے اندر شدت ہے قوم پرستی کی، ترک قوم پرست ہیں۔ اردوان صاحب نے یہ ہتھیار دین کی طرح، دین سے بھی زیادہ، مذہب سے بھی زیادہ اس شخص نے جس ہتھیار کو استعمال کیا اپنی سیاست کے لیے اور اپنے مقاصد کے لیے، وہ قوم پرستی ہے، ترک پانزم۔ لہٰذا اس نے جہاں جہاں ترک بولنے والے لوگ تھے ان سب کے اندر مقبولیت حاصل کی، اور تمام دنیا کے ترکی بولنے والے آج مسلمان اس کو اتاترک سے زیادہ احترام دیتے ہیں، چونکہ اتاترک نے بھی یہ کام کیا، قومیت سے استفادہ کیا لبرلزم کے لیے۔ اردوان نے بھی قومیت سے استفادہ کیا، ساتھ اسلامی رنگ دے کر۔ تو اس کی قوم پرستی موجودہ صدر کی، یہ اتاترک کی قوم پرستی سے زیادہ مؤثر واقع ہو رہی ہے۔ لہٰذا وہ ممالک جو ترکی میں شامل نہیں ہوتے، جیسے آذربائیجان اور جیسے قبرص یا جیسے ایران کے ترک، اس وقت ایران کو ایک بہت بڑی مشکل یہ درپیش ہو گئی ہے کہ ایران کے ترک نشین علاقوں میں اردوان کا بہت اثر رسوخ بڑھ رہا ہے، ترکی کا۔ اور گزشتہ دنوں تو ایک بڑی چپکلش بھی ہو گئی تھی، آذربائیجان کے اندر اردوان نے ایک نظم پڑھی، ایک نظم اس نے پڑھی تھی اپنے وزیر اعظم بننے سے پہلے یا اس دوران پڑھی تھی، مجھے اب ذہن میں نہیں ہے، جس کے بعد یہ جیل چلے گئے تھے۔ ترکی کے اندر قوم پرستانہ نظم تھی، اور اس قوم پرستی کی نظم میں اس نے تھوڑا سا اسلامی چاشنی بھی تھی، اور معلوم نہیں شعر کس کا تھا، مجھے شاعر کا نام نہیں، لیکن وہ نظم ان کی بڑی مقبول ہوئی تھی، جس نظم کی وجہ سے انہیں جیل جانا پڑا۔ انقلابی نظم سمجھی گئی تھی وہ۔ اور ایک نظم انہوں نے ابھی پڑھی ہے، یہ آذربائیجان اور آرمینیا کے جنگ کے بعد، آذربائیجان کو جو کامیابی ہوئی ترکی کی مدد سے، اس کے بعد انہوں نے نظم پڑھی، اور وہ نظم بالکل سیدھا سیدھا پیغام تھا ایران کے لیے کہ تم ترک نشین علاقے خالی کر دو، چونکہ ترک قوم مثلا بیدار ہو گئی ہے، اور یہ دریا اور یہ سرحدیں ساری ختم ہونے والی ہیں، اور وہ ترک جو ہے وہ ترکستان ایک بڑا ترکستان بننے والا ہے، جس پر ایران نے رسماً ترکی کے سفیر کو بھی بلایا اور پیغام اور احتجاج بھی کیا۔ ترکوں نے کسی طرح سمیٹا مسئلے کو۔ یہ بھی ایک اہم خوبی ہے، یہ خصوصیت ہے اردوان صاحب کی، کہ چونکہ شطرنج کے کھلاڑی ہیں تو ان کے لیے پیچھے آنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، جاتے ہیں آگے، دیکھتے ہیں کہ آگے میرا مہرے سے زیادہ اگلا مہرہ، میرا مہرہ مر جائے گا یا مات ہو جائے گا، تو فوراً اپنا پیچھے کھینچ لیتے ہیں۔ یہ انہوں نے کئی دفعہ کیا اور ہر روز کریں گے بھی یہ۔ لہٰذا یہ جو موجودہ ابھی آپ کو نظر آتا ہے کہ پہلے اسلامی سلطنت، مسلمان سلطنت تھی عثمانی، پھر ترکی کے اندر لائکزم آیا، سیکولرزم آیا، اور اب اسلام کی طرف ترکی بڑھ رہا ہے، یہ نہیں بڑھ رہا ترکی اسلام کی طرف۔ ترکی میں کبھی بھی اسلامی سلطنت یا اسلامی حکومت قائم نہیں ہوگی، کوئی ترک بھی نہیں چاہتا۔ ہیں اسلام پسند ہیں، میں ان کا نام لوں گا، اشارہ کروں گا کہ ترکی کے اندر اسلام پسند بھی ہیں، لیکن وہ بہت سخت معتوب ہیں اردوان کے سامنے۔ وہ اس وقت یا جیلوں میں ہیں یا بھاگے ہوئے ہیں ملک سے، جو ترکی کے اندر اسلامی حکومت یا اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں، انہیں یہ برداشت نہیں کرتے۔ بہت بہت شکریہ قبلہ صاحب۔ یہاں پر وقت ہوتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے پروگرام بیست افکار۔